आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंडिपेंडेंट आवाज़ों को पाकिस्तान में दबाया जा रहा है, तो आप आवाज़ बने, अपनी आवाज़ बने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए और इस प्लेटफॉर्म की आवाज़ बने और जाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राजा साहब, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान में दावा ये किया जा रहा है कि काबीना को फारिग करें और फील्ड मार्शल जो हैं वो खुद सदर की जो ओहदा है उसे कबूल करें, और इसके लिए एक तरमीम की बात की गई है। अब ये कमर दिलशाद साहब ने जो बातें कही हैं और वो किस बेसिस पे ये कह रहे हैं, इसका मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और राय साहब, इसके साथ अडियाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आए, अलीमा खान आई और उन्होंने कश्तियाँ जलाने की बात की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कायदीन हैं उन्हें किस तरह से फेस सेविंग दी और उनके बारे में क्या कहा और क्या मूवमेंट चलेगी, इसका भी जवाब हमें आज मिल गया है। इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में अपने सुनने वालों के लिए। और फिर नूरुल नियाज़ी के हवाले से भी उनका भी जवाब आया। और दूसरी तरफ राय साहब, पाकिस्तान के अंदर जो फ़ौज मुखालिफ नारे सियासतदान लगाते रहे, इस पर अलीमा खान का क्या कहना था, ये भी हम बताएंगे। और फिर फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी एक ख़बर है, उसे भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते, शहबाज शरीफ साहब बिलखुसूस नहीं चाहते कि फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए। ये खैर एक हुकूमती वज़ीर ने कहा है, इसकी सदाकत क्या है और ये जुमला कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में और इसका तज्जिया दोस्तों के सामने रखेंगे। राज साहब, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो है अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट, मुलाकात आज भी नहीं करवाई गई और अलीमा खान बग़ैर मुलाकात के वापस आ गई हैं। और लेकिन जो दूसरी जो सबसे अहम चीज़ थी वो थी पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की एयर फोर्स को जिस तरह से उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। अलीमा खान ये कहती हैं कि नूरुल नियाज़ी की गुफ्तगू को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया जा रहा है। सबको पता है कि सब ने देखा पूरे पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, लेकिन हम पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कुछ किया और वतन का जिस तरह से दिफा किया, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरह एयरफोर्स ने इंडियन जहाज़ गिराए, वो ये कारनामे पहले भी सर अंजाम दे चुके, तो कैसे हो सकता है कि आप उनको ना सराएं, ये खराज तहसीन पेश ना करें। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है वो आपके सामने है। दोस्ती किसे कहते हैं और दोस्ती किसकी मोदी के साथ थी, सब जानते हैं। नवाज शरीफ की दोस्ती है, नूरुल नियाज़ी पर नवाज शरीफ की वजह से केस कर दिया। अलीमा खान ने मजीद ये भी कहा कि इस मूवमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करेगी, हम उनके साथ उनका साथ दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन पर प्रेशर डालें, ये बेशर्म लोग हैं, मुजरिम हैं, चुन चुन कर उन जजों को बिठाया गया जिन्होंने इमरान खान को सजाएं दी। इद्दत जैसे शर्मनाक केस में जिन्होंने सज़ा सुनाई, ये केस आलमी सतह तक तनकीद का निशाना बना। ऐसे लोग जज बने हुए कहते हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए खर्चा कहाँ से आएगा, गाड़ी का पेट्रोल अपना था, 2 स्पीकर ऊपर लगा लिए, ये खर्चा हुआ, किसी ने बंदोबस्त नहीं किया, लोग खुद सुनकर निकले। लोगों का इमरान खान से प्यार ही बहुत है। इतनी तादाद में लोगों को देखकर हमें बहुत हौसला मिला। चित्राल में हमने 2 जगह रुकना था, 2 की बजाय 9 जगह रुकना पड़ा। लोग सड़कों पर निकल आए थे, लोग बहुत पुरजोश थे और निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और लोग कह रहे थे कि आप अलीमा लीड करें, हम आपके साथ हैं। हम जहाँ गए हमें लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ताहम हमें ये देखना होगा कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमें दावत दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए हर जगह जाना मुमकिन नहीं। इसलिए हमने अपनी क़यादत और कारकुनों से कहा कि वो अपने अपने MNAs और MP से रब्ता करें, उनसे मुलाकात करें और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ें। इस तरह हमने अपने MNAs और MP से भी कहा कि अब आप खुद क़यादत करें, लोग बाहर निकलना चाहते हैं, इस एहतजाज में हिस्सा लें। अच्छा, लोगों का राय साहब ख्याल ये था, अलीमा खान ने खैर उसका ख़ुद भी जिक्र किया कि ऐसा लग रहा था कि शायद लोग निकलेंगे नहीं, लेकिन जब हम लोगों के पास गए, लोग डरे हुए नहीं हैं, बल्कि लोगों को गुस्सा है इस हुकूमत के ऊपर, इस हुकूमत को लाने वालों पर, और ख़ास तौर पे उन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काबिज़ है। राय साहब, एक वीडियो थी और मैं कोशिश करूँगा कि वो एडिटर साहब हमारे उस वीडियो को चला भी दें। अच्छा, इसमें ना एंट्री हुई है बैरिस्टर गौहर की,
اور پھر لوگوں نے ان سے سوال اسی طرح کیے جو سوال آپ کے ذہن میں، جو میرے ذہن میں، جو عام پاکستانی کے ذہن میں، کہ بتاؤ عمران خان کے ساتھ تم کیوں دھوکہ کر رہے ہو، کیوں ان کو دغا دے رہے ہو، اور تم تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ تو راجہ صاحب یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ حلیمہ خان کا نکلنا اور جس انداز میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، ان لوگوں کو سپورٹ کیا جو عمران خان کے بیانی کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ راجہ صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، حلیمہ خان صاحبہ کے متعلق جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کی جانب بھی آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کی چھٹی اس نظام کے خاتمے یا صدر آصف علی زرداری کے اپنے عہدے سے استعفے اور فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کے صدر بننے اور کابینہ کی فراغت کے معاملے پر جو فارمولاز سامنے آئے ہیں، یہ فارمولاز کیوں سامنے آ رہے ہیں اس وقت، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کیا کہیں سے یہ فارمولا پچ کروایا گیا ہے اور یہ فارمولا جان بوجھ کے سامنے لایا گیا ہے، تو اس کے متعلق بھی بات کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر دو واقعات جو ہم اپنے ویورز کے سامنے رکھیں، اس سے کافی کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ پردے کے پیچھے اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے۔ نمبر 1 کہ 2022 اپریل 2022 میں رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، اور اپریل 2022 میں جب رجیم چینج آپریشن ہوا اور نومبر 2022 میں نئے آرمی چیف کی تقرری ہونی تھی، اور اس وقت جنرل باجوہ نے بڑا زور لگایا کہ ان کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن مل جائے، اور اس کے لیے انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کو بلیک میل بھی کیا، اور شہباز شریف کی حکومت کو اس لیے بلیک میل کیا انہوں نے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ سارا رجیم چینج آپریشن جو ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ تو میں ہوں، یہ سب کچھ تو میں نے کیا ہے، تو میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے 6 مہینے کی یہ ایکسٹینشن دے دیں۔ لیکن اس وقت شریف خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ ایکسٹینشن نہیں دیں گے، اور جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا گیا نومبر 2022 میں، یعنی اپریل 2022 میں رجیم چینج آپریشن ہوا، اور پھر نومبر 2022 میں نئے آرمی چیف کی تقرری۔ اب جس وقت نئے آرمی چیف کی تقرری ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو 8 فروری 2024 کے الیکشن ہوئے، 8 فروری 2024 کے، تو اتنی بڑے پیمانے پر اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی، پری پول بھی، پوسٹ پول بھی، اور اس کے بعد دوران جو پولنگ ہے اس وقت بھی دھاندلی ہوئی۔ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان جو بلے کا ہے وہ بھی چھینا گیا۔ پوری ریاستی مشینری، الیکشن کمیشن، جسٹس فائز عیسیٰ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور لوور کورٹس اور ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر، پولیس، افسر شاہی، پورا نظام پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہا تھا۔ تو اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی نے آلموسٹ 3/4 اکثریت سے یہ الیکشن جیتا، اس کے باوجود آدھی رات کو نتائج تبدیل کیے گئے۔ اچھا، اس کے بعد جب ایک ہائیبرڈ سسٹم مسلط ہو گیا تو یہ کہا گیا کہ چونکہ اب طاقتور حلقوں نے یہ سب کچھ کر کے اور اس حکومت کو، یعنی جعلی فارم 47 والی حکومت جو ہے یہ اب اقتدار میں آ گئی ہے، تو اس کے بدلے میں اسٹیبلشمنٹ کو کچھ دینا پڑے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ کیا، ورنہ شہباز شریف کی اور نواز شریف کی کیا مجال تھی کہ وہ حکومت بنا لیتے؟ آصف علی زرداری اور بلاول زرداری کی کیا مجال تھی کہ آصف علی زرداری گورنرز کے عہدے بھی لے اٹھتے اپنی پارٹی کے لیے، اور صدارت کا عہدہ بھی اپنے لیے لے لیتے، اور سندھ کی حکومت میں بھی اب ان کی کوئی زیرو اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو اس کے بدلے میں اسٹیبلشمنٹ کو کچھ دینا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک رول ملا، اور یوں ایک ہائیبرڈ آپ کی رجیم جو ہے یہ سامنے آئی۔ اب چونکہ یہ حکومت بار بار یہ تاثر دیتی ہے اب اس وقت کہ یہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے اس کے اندر میجر رول تو اسٹیبلشمنٹ کا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ نے بار بار مختلف مواقع پر، مختلف تقاریر میں
یہ باور کرایا کہ پاکستان کی اکانومی بہت جلد ایکسل کرے گی، یعنی بہت جلد ترقی کرے گی، اور بہت جلد پاکستان میں خوشحالی آئے گی، اور گورننس بہتر ہو جائے گی، کرپشن ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، اور بیرونی سرمایہ کاری جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھے گی، اور آپ کی برآمدات بڑھیں گی، درآمدات کم ہو جائیں گی، اور باقی جو آپ کے اکنامک فگرز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہ چونکہ بار بار طاقتور حلقوں کی جانب سے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس طرح کی تقریروں میں یہ پریڈکشن سامنے آئیں، یہ پیش گوئیاں سامنے آئیں، لیکن عملی طور پر یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ کے باوجود، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آؤٹ آف ویج جو انہوں نے سپورٹ دی، یعنی اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تمام جماعتوں کو ایک جگہ اکٹھے کر دیا جو کہ حکومت میں شامل ہو گئیں، اور جو اپوزیشن جماعت واحد پی ٹی آئی تھی اس کو مکمل طور پر جکڑ لیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے، یہ دو ادوار میں، 1 اپریل 2022 کے رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کے فروری 2024 کے الیکشن تک، اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہ جعلی فارم 47 کے ذریعے مسلط ہوئے، تو ان دونوں ادوار میں ظاہر ہے شہباز شریف پرائم منسٹر تھے، اور مریم نواز سی ایم پنجاب، اور اس سے پہلے حمزہ شہباز سی ایم پنجاب، تو یہ ٹوٹل عرصہ 4.5 سال بن جاتا ہے، اپریل 2022 سے جولائی 2026، تو یہ 2 سال 4 سال 3 مہینے بن جاتے ہیں، یعنی ایک جو پوری ٹرم ہے ایک حکومت کی، پوری ٹرم انہوں نے لے لی ہے، پوری حکومت کی ایک ٹرم، 5 سال حکومت کی ٹرم ہوتی ہے، اور وہ بھی پوری 5 سال نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو اوتھ لینے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور پھر الیکشن بھی کبھی 1-2 مہینے پہلے ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنی پوری ٹرم پوری کر لی ہے، لیکن ان کی گورننس اتنی بری رہی کہ انہوں نے نہ تو یہ بیرونی سرمایہ کاری لا سکے، نہ پاکستان میں کرپشن کو کم کر سکے، نہ پاکستان میں غربت کو کم کر سکے، نہ پاکستان میں بے روزگاری کو کم کر سکے، نہ پاکستان میں صنعتوں کو بحال کر سکے، الٹا صنعتوں کی تباہی نکال دی، پاکستان کے اندر جو آپ کا زراعت کا شعبہ ہے اس کی تباہی نکال دی، اور غریب لوگوں پہ اتنا زیادہ معاشی دباؤ ڈال دیا کہ غریب کے لیے تو یعنی سروائیول ہی ناممکن ہو گئی، اور آپ کی مڈل کلاس جو ہے وہ تو ختم ہو گئی۔ اب آپ کی صرف ایک سپر ایلیٹ کلاس رہ گئی ہے، اور ایک بالکل جو لوور کلاس ہے وہ رہ گئی ہے، درمیان سے مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس جو ہے وہ غریب کلاس بن گئی ہے۔ تو جو سپر ایلیٹ کلاس ہے، جن کے خربوں کے اثاثے ہیں، صرف وہ جو ہے اس وقت ایک کلاس وہ ہے، اور ایک وہ جن کو سروائیول کا ایشو ہے۔ تو جب اتنی بری گورننس انہوں نے کی ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ تنقید جو ہے وہ صرف اس حکومت پر نہیں ہوتی، تنقید ان پر بھی ہوتی ہے جو کہ اس حکومت کو لائق ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک ہیٹ محسوس ہوتی ہے، اور وہ تقریریں پھر چلائی جاتی ہیں کہ اکانومی ٹھیک ہو جائے گی اور بہت جلد پاکستان میں خوشحالی آئے گی، تو وہ سب کچھ گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہو سکا، اور حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ تو اس سچویشن میں مختلف ذرائع سے یا مختلف ویلاگرز کے ذریعے، یا وہ آپ کہہ لیں کہ صحافی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ذریعے یہ خبریں لائی جا رہی ہیں کہ حکومت کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر آپ اجازت دیں نا، میں وہ خبر پڑھ دیتا ہوں۔ اصل میں قمر دلشاد صاحب ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی آ چکے ہیں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل ایک انٹرویو بھی دیا تھا رائے صاحب، اور وہ اس وقت سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک نظام ہونا چاہیے، ایسے نظام ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ نظام کون سا ہونا چاہیے، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب پاکستان میں گنجائش موجود ہے، بیوروکریسی، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب انہوں نے کیا کہا، وہی کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں مختلف قومی اداروں میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کی خبریں سامنے آئی۔ ان کے مطابق نیلم جہلم منصوبے اور فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی سے متعلق بھی مالی بے ضابطگیوں اور کرپشن کے الزامات سامنے آئے۔ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انتظامی نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں ایک مضبوط شخصیت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو انتظامی معاملات کو مؤثر انداز میں سنبھال سکے۔
بیوروکریسی کو نظم و ضبط میں لا سکے اور ریاستی اداروں کی کارکردگی بہتر بنا سکے۔ اس وقت بیوروکریسی مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے اور انتظامی معاملات بڑی حد تک افسر شاہی کے ذریعے چل رہے ہیں۔ پنجاب کے چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایک قابل افسر ہیں اور ان کے مطابق انتظامی امور کو بہتر انداز میں چلا رہے ہیں۔ اگر آئینی اور سیاسی حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ صدر پاکستان کا منصب خالی ہو جائے اور نئے صدر کا انتخاب آئینی طور پر ممکن نہ رہے تو آئین میں ترمیم کر کے فیلڈ مارشل کو عارضی طور پر صدر پاکستان بنایا جا سکتا ہے۔ موجودہ کابینہ کو فارغ کریں۔ صدر ایوب کے دور میں وفاقی کابینہ محدود مگر قابل افراد پر مشتمل تھی، جس کی وجہ سے معاشی اور انتظامی فیصلے زیادہ مؤثر انداز میں کیے گئے اور آگے بڑھے۔ اس دور میں منگلا ڈیم جیسے بڑے ترقیاتی منصوبے مکمل ہوئے جس کی لاگت تقریباً 40 کروڑ ڈالر تھی، جبکہ اس وقت ڈالر کی قیمت تقریباً 4 روپے تھی۔ رائے صاحب، یہ انہوں نے جو سینیریو ہے وہ کریٹ کیا جان بوجھ کر پاکستان کی۔ اگر آپ کہا جائے کہ رائے صاحب جو جمہوریت ہے اسے آپ فلاپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی پاکستان کی جمہوریت کو آپ فلاپ کریں گے تو چیزیں بہتر آپ کے لیے ہوں گی، یعنی ایک ڈائنگ بریڈ کے طور پر پاکستان کی ڈیموکریسی کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، ایسا ہی رہا ہے سر؟ نہیں، جمہوریت تو ہے ہی نہیں نا پاکستان میں۔ جمہوریت کہاں ہے؟ جمہوریت تو 8 فروری 2024 کو اس کو فوت کر دیا گیا تھا، اس کو مار دیا گیا تھا 8 فروری 2024 کو۔ تو جمہوریت تو ہے ہی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو اس حکومت کی ناکامیاں ہیں، جو اس حکومت کی نالائکی ہے، جو اس حکومت کی اقربہ پروری ہے، جو اس حکومت کی نااہلی ہے، جو انہوں نے اپنے لوگوں کو بانٹا، یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا اسحاق ڈار کو، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ علی ڈار کو بھی عہدہ دے دیا، پورے ٹبر کے اندر جو ہے وہ اپنے عہدے بانٹے۔ اس کے باوجود جب یہ پرفارم نہیں کر پائے، صنعتیں نہیں چلا سکے، معیشت کو سنبھال نہیں پائے، اور جہاں ان کو معیشت ملی تھی بہت اچھی حالت میں، اس کو مکمل طور پر ڈبو دیا۔ یعنی خان صاحب کے دور جب ختم ہوا تو اس کو جب ڈبو دیا تو اسٹیبلشمنٹ ان کی ناکامیوں کا ملبہ اب اپنے کندھے پر نہیں رکھنا چاہتی۔ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو وہ کوئی زیادہ دیر تک اپنے کندھے پر ان ناکامیوں کا ملبہ برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر تنقید ان پر بھی ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ مختلف ذرائع سے ایک سسٹمیٹکلی یہ اسٹیبلش کرنا شروع کرتی ہے کہ یہ جو ناکامیاں، یہ ہماری ناکامیاں نہیں ہیں۔ ہمارا کام تو ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، ہمارا کام تو ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا، ہمارا کام ہے کچھ سیلاب، زلزلہ، قدرتی آفات میں آپ کا سول انفراسٹرکچر یا سول جو آپ کا نظام ہے وہ اتنا فعال نہیں ہے تو ہم اس میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اور ہمارا کام میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ادارے کے طور پر آؤٹ آف وے جا کے ہم نے معیشت کے لیے بھی سپورٹ کیا کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، لیکن چونکہ حکومت نے پرفارم نہیں کیا تو اس لیے وہ پھر مختلف صحافیوں کے ذریعے، مختلف ولاگرز کے ذریعے، یا جن کے ٹویٹر کے اوپر فالوئنگ ہے، سوشل میڈیا جن کی فالوئنگ ہے، ان کے ذریعے اس طرح کی خبریں، اس طرح کے تجزیے، اس طرح کے آرٹیکل، اس طرح کے بلاگز سامنے لے کے آتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ قصوروار ہے اگر اس وقت معیشت جیسے اس نے پرفارم نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جب یہ فارمولا سامنے لائے جاتے ہیں جو کہ کنور دلشاد صاحب سامنے لے کے آئے، تو یہ ایک طرح سے حکومت خواہش ہے، یہ فارمولا تو نہیں، ان کی خواہش ہو سکتی ہے، نہیں، وہ فارمولا یہ ہے کہ وہ فارمولا یہ ہے، وہ فارمولا اس لیے سامنے لایا جاتا ہے کہ حکومت کو تھوڑا اور بیک فٹ پہ دھکیلا جائے اور تھوڑی سپیس حاصل کی جائے، تھوڑا ان کو پریشرائز بھی کیا جائے کہ آپ پرفارم کریں۔ اور دوسرا یہ کہ عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اگر اس پورے ہائیبرڈ نظام کو لیڈ کر رہی ہوتی تو نتائج بہتر ہوتے۔ یعنی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہائیبرڈ نظام کا حصہ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ ہی لیڈ کر رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ تاثر دے رہی ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہم نہیں ہیں، جو معیشت کے فیصلے ہیں اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شہباز شریف کی حکومت، شہباز شریف کی کابینہ اور ان کی حکومت تھی۔ تو اس لیے پھر اس طرح کے فارمولاز یہ سامنے لائے جاتے ہیں کنور دلشاد صاحب جیسے شخصیات کی جانب سے، تاکہ عوام کی پلس چیک کی جائے، پارلیمنٹ کی پلس چیک کی جائے، سیاستدانوں کی پلس چیک کی جائے،
اور پھر دیکھا جائے کہ اس کے اوپر کیا ریئیکشن آتا ہے۔ تو اس سچویشن میں کیا عملی طور پر کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صدر بن جائیں اور آصف علی زرداری صدارت کا عہدہ چھوڑ دیں، کیبنٹ ختم ہو جائے اور کوئی صدارتی نظام نافذ ہو جائے؟ اگر تو کوئی مکمل صدارتی نظام نافذ ہو جائے مکمل طور پر یعنی یہ پورا نظام اس کو ختم کر کے صدارتی نظام اگر نافذ کر دیا جائے تو اس صورت میں تو یہ ممکن ہے، لیکن وہ پورا نظام لپیٹنا آلموسٹ اس وقت ناممکن ہے۔ لیکن اگر موجودہ سیٹ اپ کے اندر کوئی یہ کہ فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صدر پاکستان بننا چاہیں گے یا ان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ صدر پاکستان بن جائیں، تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جب آپ آرمی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہوں، جب آپ مسلح افواج کو کمانڈ کر رہے ہوں، جب آپ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، آپ فیلڈ مارشل ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، تمام افواج کا کنٹرول بھی آپ کے پاس ہے، تو یہ بڑی پاورفل پوسٹ ہے۔ تو ایوان صدر میں تو یہ تمام اختیارات، یہ طاقت، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور ایوان صدر سے مسلح افواج کو اس طرح سے کنٹرول بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی دونوں جو پروفیشنل معاملات ہیں یہ بیک وقت چلائے بھی نہیں جا سکتے۔ تو موجودہ سیٹ اپ میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اس موجودہ سیٹ اپ کو ملیہ میٹ کر کے صدارتی نظام نافذ ہو تو اس کے اندر یہ ممکن ہے، لیکن موجودہ سیٹ اپ کو ختم کر کے صدارتی نظام نافذ کرنا بھی ناممکن ہے، کیونکہ یہ کلیکٹیو سروائیول کا مسئلہ ہے۔ اور اگر شہباز شریف کو، آصف علی زرداری، ان کی پارٹیز کو بھی مکمل طور پر سائیڈ لائن کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے نہیں اب یہ صدارتی نظام ہوگا، تو وہ تو ایک پھر ماشاء اللہ کی صورت نہیں ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کلیکٹیو سروائیول ہے اس پورے جعلی فارم 47 کے نظام کی، اس لیے اس کے اندر فی الحال یہ ممکن نہیں لگ رہا، لیکن یہ جب سامنے چیزیں لائی جاتی ہیں تو یہ پلس چیک کرنے کے لیے لائی جاتی ہیں۔ اچھا راج صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پلس چیک کی جاتی ہے، اور اس قسم کی کہانیاں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھی ہیں، اور لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ ہوا ریئیکشن کیسا آتا ہے، لوگ کس طرح سے آپ کو ریئیکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب راج صاحب ایک اور خبر یہ ہے کہ مولانا کہاں استعمال ہوئے، فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ان کی جماعت بول رہی ہے، اور فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ترجمان JUIF اسلم غوری صاحب نے ان کے حوالے سے کہا کہ عائشہ گل علی، ہنا پرویز بٹ، اون چودھری، مولانا طاہر اشرفی، فیاض الحسن چوہان سب چابی والے کھلونے ہیں، ان کے منہ لگنے سے بہتر ہے کہ جہاں سے چابی بھری جاتی ہے ہم ان کے پاس جائیں، اس لیے عبدالغفور حیدری نے وہاں GHQ جانے کا کہا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے پر زرداری کو صدر بنا دیا جائے، مریم کو وزیر اعلیٰ، نواز شریف کو حکومتوں کو سربراہ، تو مولانا کو خلاف بولنے پر معافی مانگنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ فضل الرحمان عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اپنے ساتھیوں اور اتحادیوں PDM جماعتوں کے ہاتھ استعمال ہوئے، جس میں آصف علی زرداری اور رائے صاحب شہباز شریف صاحب بھی تھے۔ آج وہ کس منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کو، اور شہباز شریف نے کہہ دیا ہے، رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ شہباز شریف پرائم منسٹر نہیں چاہتے کہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہو۔ تو رائے صاحب سسٹم نے تو ان کو ایک طرح سے کلین چٹ دے دی ہے کہ آپ تنقید کریں۔ بلاول نے بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک وہ زبردست بزرگ سیاستدان ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف مقدمہ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کہے ہوئے کو ریوزٹ کریں۔ تو یہ جا کے اپنے ابا حضور کو کیوں نہیں کہتے کہ جب آپ نے کہا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور میرے پاس جرنیلوں کی لسٹ ہے اور میں 48 سے شروع کروں گا، اور پھر دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو عمر ہے یہ عمران خان صاحب سے کچھ زیادہ عمر نہیں ان کی۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے، ایک بزرگ سیاستدان ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج نہ ہو، عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے کبھی اس قسم کی بات نہیں کی جو کہ مولانا فضل الرحمان نے کی ہیں۔ اس طرح کے الفاظ عمران خان صاحب نے کبھی نہیں بولے، لیکن عمران خان صاحب پر لاتعداد اسی قسم کے مقدمے جو ہیں درج ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کے لیے اور FIA کی ٹیم کتنی مرتبہ وزٹ کر چکی ہے عمران خان صاحب کے جیل کو، اور ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے ان کے ٹویٹس کے اوپر ایک قیامت برپا کر دی جاتی ہے۔ تو ایک تو عمر والی بات،
اگین کوئی ان کی عمر یہ نہیں ہے کہ عمران خان سب سے زیادہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیونکہ یہ ایک ہی ٹولہ رہا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب رجیم چینج آپریشن کے یہ ایک باقاعدہ سہولت کار تھے، بعد میں انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا۔ یہ اس وقت جس وقت یہ دھرنے دینے کے لیے یعنی پی ڈی ایم کے سربراہ بنے ہوئے تھے اور دھرنوں کے لیے اکسا بھی رہے تھے، خود بھی دھرنا انہوں نے ایک عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد بھی دیا، اور یہ جو باقی یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بھی تحریکیں چلا رہے تھے، تو وہ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی چلا رہے تھے۔ تو اس لیے یہ اس وقت اس نظام کے ساتھی ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھی ہیں۔ یہ ایک رینٹ کراؤڈ کا کام بھی کرتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے۔ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر اتنا پریشر آئے۔ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہنا پرویز صاحبہ جیسے جو مسلم لیگ نون کے اندر لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے اندر جو سیکنڈ کیٹیگری میں جو لیڈرشپ ہے، ان سے تو بیانات دلوائیں گے۔ سیکنڈ نہیں رہا صاحب، فورتھ اور تھرڈ ٹیئر، سیکنڈ تو میرا خیال ہے کہ نہیں، سیکنڈ تو مریم یا باقی لوگ ہو سکتے ہیں، یہ تو ان کو تو پارٹی میں کوئی مانتا بھی نہیں ہے۔ ہنا پرویز بٹ اور یہ جو چوہان ہے، یہ کون سی پارٹی میں رہے صاحب؟ نہیں، وہ چوہان صاحب تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو کسی لیڈرشپ میں آئی نہیں نا، لیکن ہنا صاحبہ کو تو مسلم لیگ نون فری لانسر ہے، وہ فری لانسر پریشر گروپ ہے، انہیں تو ہنا صاحبہ کو تو نون لیگ اون کرتی ہے۔ تو بہرحال اب اس پوری سچویشن کے اندر ایکچوئل ایشو یہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا اثاثہ بھی ہیں۔ کل کو پھر ان کو کوئی ان کی حکومت گئی کسی اور حکومت کے خلاف جب سازش کرنی پڑے گی تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو استعمال کریں گے۔ تو اس لیے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ادھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس قدر ناراض نہیں کرنا چاہتے، ورنہ تو پھر خواجہ آصف پر بھی مقدمہ ہو جائے گا، خواجہ آصف پرویز رشید پہ بھی مقدمہ ہو جائے گا، ایاز صادق پہ بھی ہونا چاہیے۔ ایاز صادق نے جو ٹانگیں کانپنے والا بیان دیا تھا، تو یہ تو پھر مقدمات کی ایک فہرست ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے آزاد کشمیر میں جب یہ الیکشن ہار گئے تھے تو اس وقت پاک فوج کے خلاف ٹویٹیں کر دی تھی مریم نواز نے بھی۔ تو نون لیگ میں تو ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ خود میاں نواز شریف نے سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ ڈی جی ISI کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا تھا کہ آپ کے خلاف جو ہے ہم مقدمات بنائیں گے۔ اسی طرح آصف علی زرداری نے کہا کہ آپ لوگ یعنی جنرلز کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ لوگ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں اور میں لسٹ نکالوں گا، ہم ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتے ہیں اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو یہ سارے بیانات تو یہ دیتے رہے ہیں، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر PTI کے کسی کارکن، PTI کے کسی لیڈر یا عمران خان صاحب کی جانب سے اس قسم کا کوئی بیان آتا تو رد عمل مکمل طور پر اس نظام کا رد عمل بہت مختلف ہوتا اور بہت سخت ہوتا۔ ابھی تو صرف ان کے خلاف کوئی خبریں چلائی گئی نا، لیکن PTI کو انٹائرلی ڈفرینٹ طریقے سے اور بہت زوردار طریقے سے پنش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔